बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा टीवी के नाज़रीन, वजीफ़ा टीवी में आपको खुश आमदेद। मोहब्बत के लिए 5 जादू से भी तेज़ आमाल जिनसे मायूस अफराद भी फ़ायदा ले सकते हैं, वो भी 1000%। प्यारे नाज़रीन, मोहब्बत के आमाल के लिए आजकल हर कोई जगह जगह आमाल करता है, लेकिन उसको नाकामी होती है और मुख्तलिफ किताबों से, मुख्तलिफ चैनल से आमाल कर कर के इंसान रिज्जत में पड़ जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसे 5 आमाल आपकी खिदमत में पेश करें ताकि उनसे आपको हकीकी फ़ायदा हो। अब इन आमाल को समझने के लिए और सही तरीक़ा से फ़ायदा लेने के लिए आपने वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। इससे हर बहन भाई 100% फ़ायदा ले सकते हैं। किसी भाई बहन को इंशाल्लाह इसमें कभी भी नाकामी नहीं होगी अगर अमल को आपने सही तरीके से समझा और इसको आपने सही तरीके से किया, तो इंशाल्लाह यकीनन आपको इन आमाल में कामयाबी होगी। वरना अगर आपने वीडियो स्किप की और कहीं पे देखा कहीं पे नहीं देखा, तो इससे आपको कोई भी फ़ायदा ना होगा। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें अव्वल से आखिर तक, ताकि सारे आमाल आपको समझ आ जाए, उसके बाद आप इससे फ़ायदा ले सकें। तो चलते हैं आज के पहले अमल की तरफ, ताकि हम सीख लें कि हम अपने लिए खुद मोहब्बत का अमल कैसे तैयार करें ताकि उसमें 100% असर भी हो। दोस्तों, अगर हमने किसी मोहब्बत के अमल में कामयाब होना है तो पहले हमने उसके बारे में अच्छी तरह जानना है, क्योंकि अगर किसी भी अमल के बारे में या किसी भी असलाह के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी नहीं होती, उस वक़्त तक आप उसमें असर पैदा नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपके पास अच्छी और कीमती गाड़ी है और आप उसमें बैठे हैं, लेकिन ड्राइविंग आपने सीखी नहीं है और ड्राइविंग का आपको कुछ पता नहीं है, तो आप गाड़ी में बैठकर भी गाड़ी नहीं चला सकते। हालांकि गाड़ी में पेट्रोल भी वाफर मिकदार में होगा, गाड़ी के टायर भी अच्छी क्वालिटी के होंगे और गाड़ी में कोई खामी व नुक्स नहीं होगा और उसकी कीमत भी करोड़ों होंगी, लेकिन आप उसमें बैठकर उसको नहीं चला सकते। इसी तरह अमलियात भी है। अमलियात को आपने अच्छी तरीके से समझना होगा, उसके बाद आप कोई भी काम करेंगे, मैं गारंटी देता हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आपका हर काम जो जायज़ होगा वो इंशाल्लाह होगा। अब सबसे पहले हमने किसी मोहब्बत के अमल को कब करना है, किस दिन करना है। तो जिस तरह के दिन जुमेरात या जुम्मा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अब जुम्मे और जुमेरात कौन सा हम ले, तो जो चांद की 1 तारीख से लेकर चांद के महीने से और 15 तारीख तक जो भी जुमेरात या जुम्मा आए उसको आप अमल कर सकते हैं। अब वक्त कौन सा होना चाहिए ताकि हमारा हर अमल भरपूर असर कर सके और हम जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो मुद्दा हमें हासिल हो। तो सबसे बेहतरीन जो वक्त है वो सुबह और इशा का है। सुबह जैसे ही सूरज निकल आए उस वक़्त भी आप मोहब्बत के आमाल को लिख सकते हैं, और इशा की नमाज के बाद चूंकि खामोशी होती है तो उस वक़्त भी आप इन आमाल को लिख सकते हैं। अब दोस्तों, हमने किस स्याही से लिखने हैं? हत्तल इम्कान आपने ये कोशिश करना है कि आपने ज़ाफ़रान और अरक के गुलाब इस्तेमाल करना है। अगर ज़ाफ़रान आप नहीं ले सकते, हालांकि ज़ाफ़रान सस्ती हैं, 50 रुपए के आप ले लें तो उससे तकरीबन 10-15 तावीज़ बन सकते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। वरना आप हल्दी इस्तेमाल करें, उसको आपने अरक के गुलाब ही में वो करना होगा, स्याही उसकी बनानी होगी और उसी से आपने लिखना होगा। अब कलम के बारे में हमेशा आप याद रखें, आपने लकड़ी का कलम लेना है। अगर सरकुंडा आप जानते हैं
اس کا قلم آپ لے لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، قلم بناتے وقت آپ نے اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ یا اللہ میں محبت کے اعمال کے لیے یہ قلم بنا رہا ہوں، اس میں تاثیر پیدا کر دے۔ اب یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم نے خوشبو استعمال کرنی ہے جو محبت کے اعمال میں ضروری ہے اور لازمی شرط ہیں۔ اس کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہوگا، ورنہ آپ کے عمل کے اثرات کم پڑ جائیں گے۔ مطلب 1000% ہوگا تو 700 ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ جلد کسی بھی عمل کا جلد نتیجہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ خوشبو کا استعمال کریں۔ خوشبو کے لیے آپ پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں، عطر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگربتیاں اچھی خوشبو والی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو رہے لوازمات جو عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں پہلے عمل کی طرف کہ ہم نے عمل کس طرح تیار کرنا ہوگا، تعویذ کس طرح تیار کرنا ہوگا اور اس کے نیچے ہم نے کیا لکھنا ہوگا تاکہ اس میں بالضرور اثر پیدا ہو۔ تو دوستو آج جس چیز کا میں نقش تیار کر رہا ہوں وہ ہے 786۔ اس کا محبت کے لیے نقش جادو سے بھی تیز ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں جس پر آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ اب یہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد بھی ہیں اور 2 سورتوں کی 2 آیتیں ملا کر ان کے اعداد بھی 786 بنتے ہیں۔ اس طرح اگر یا ودود کو آپ ان سے ضرب دے دے، ذوالحبتین سے ضرب دے دے تو اس کے تعداد بھی یہ بنتی ہیں۔ تو مطلب یہ تعداد محبت کے لیے کافی 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 بہتر ہے، اور اگر یہ طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے تو اس کے بعد آپ کو محبت کے کسی دوسرے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، لیکن اس کو پہلے آپ نے سمجھنا ہوگا۔ شرائط وہی ہیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اب نقش کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے نام بمائے والدہ یہ آپ نے اعداد لینے ہیں۔ اعداد آپ نے کیسے لینے ہیں وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ علماء فن نے ہر عدد کے تقریباً اعداد مقرر کر رکھے ہیں، ہر حرف کے اعداد مقرر کر رکھے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں الف کا 1 عدد ہیں، با کا 2 عدد ہیں، جیم کے 3 عدد ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے نام کے اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد لینے ہوں گے۔ میں مثال لے لیتا ہوں، آپ نے اپنے نام کے اعداد اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد لینے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام بمائے والدہ لکھنا ہے، جیسے کہ میں یہاں پر فرضی نام لکھ دیتا ہوں یاسر، اور ماں کا نام شگفتہ۔ تو یہاں پر میں ان کو ایسے لکھ دوں گا یا الف سین را، اور یہاں پر شین قاف فے تا ہا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس کی نیچے آپ نے اعداد لکھنے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یا کے اعداد 10 ہیں، الف کے اعداد 1، سین کے 60، رے کے 200، شین کے 300، گاف اور کاف کے ایک ہی اعداد ہیں 20، فا کے 80 اعداد، تا کے 400 اعداد اور ہا کے 5 اعداد۔ دوستو یہ آپ کو سمجھانے کا طریقہ ہے، آپ نے اسی طریقے سے اعداد لینے ہوں گے۔ یہ ٹوٹل جمع کر کے، مطلب یاسر میرا نام ہے، شگفتہ میری والدہ کا نام ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اعداد لینے ہوں گے۔ اس میں آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ بن یا بنتے کے اعداد نہیں لینے ہوں گے۔ اب اسی طریقے سے ہم نے
अपना नाम बमाए वालिदा। अब महबूब बमाए वालिदा, उसकी भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात याद रखें, अगर किसी से आपको मोहब्बत थी और किसी ने जादू के ज़रिए से आपको दूर कर दिया, या फिर पहले तो मोहब्बत थी, आपसे पैसे खाकर आपको छोड़ दिया, या फिर जिन्नात की वजह से आप दोनों में जुदाई आई हुई है, या फिर आप किसी को शादी के लिए राज़ी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं दावत देता हूँ आप इस अमल को करें और फिर इंशाल्लाह इसका कमाल देखें। लेकिन इसको पहले अच्छी तरीके से समझे। अब यहाँ पर सारे आदाद जमा करना और हर एक हरफ के आदाद लेकर, ये तो बड़ा तवील सिलसिला है, तो इसलिए आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पर फर्जी तादाद ले दूंगा, जैसे कि मैंने 786 लिए हैं, तो 786 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसमें से मैंने अपना नाम बमाए वालिदा के जो आदाद लिए हैं वो मैंने फर्जी लिए हैं 634, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मतलूब के मैंने आदाद लेने हैं बमाए वालिदा। यहाँ पर अगर वालिदा का नाम मालूम ना हो तो आपने उसके आदाद नहीं लेने, सिर्फ महबूब के लेने हैं। इस बात को आप याद रखें। अगर वालिदा का नाम पता ना हो तो आपने वालिद का नहीं लेना होगा या हवा नहीं लेना होगा, आपने सिर्फ महबूब के आदाद लेने होंगे। अब वो भी इसी में आपने जमा करना होंगे। ये रहा कानूनन आदाद जो हमने लिए हैं, जो आपने लेने होंगे, और ये आदाद अपने और ये महबूब के, ठीक है। अब इनको आपस में जमा करते हैं। तो दोस्तों ये टोटल आदाद 1557 आते हैं। इन्हीं से हमने नक्श पुर करना है। अब नक्श पुर करने का तरीका क्या है? हमने इससे चूंकि मुसल्लस नक्श पुर करना है, तो मुसल्लस का तरीका मैं आपको बता दूं। आपने इसी तरीके से नक्श पुर करना होगा। मुसल्लस का कायदा ये है कि टोटल जो आदाद हो उससे 12 नफी करें। ये मुसल्लस का कायदा है। और मुसल्लस नक्श हमेशा याद रखिए, उसको कहते हैं जिसमें 9 खाने हों, उसको मुसल्लस कहते हैं। और जिस नक्श में 16 खाने हो उसको मुरब्बा कहते हैं। अब यहाँ पर हम इससे ये नफी कर लेते हैं। यहाँ पर 5 4 5 1। अब इसी से हमने इसको हमने 3 पर तकसीम करना है, क्योंकि मुसल्लस में ये कायदा है, ये कानून है कि जो टोटल आदाद हो उसमें से 12 नफी करे, 3 पर उसको तकसीम करें, जो जिस आदाद पर तकसीम हुई हो उसी से नक्श पुर करें। चलो अब देखते हैं कि किस तरह हमने ये करना होगा। अब ये देखें, इसको हम 3 पर तकसीम करेंगे। अब यहां पर 5 3 15, ये तो हो गया। अब यहां पर 4 आया, 1 3 3, अब इससे एक बाकी, अब यहां पर 15 आया। अब 5 3 15, ठीक है दोस्तों। तो इसी से हमने नक्श पुर करना होगा। 515 से हमने नक्श पुर करना होगा और उसके नीचे हमने अजीमत भी लिखनी होगी। जी दोस्तों, तो इसको कहते हैं नक्शे मुसल्लस। अब हमने चूंकि 515 से नक्श पुर करना है, तो उसका तरीका यह होगा कि ये उसका पहला खाना है, इसमें आपने 515 लिखने होंगे। अच्छा, आपने ये वाला 515 लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए ये सारा कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इस खाने में 516 लिखना होगा, मतलब हर खाने में हमने एक एक बढ़ाना होगा।
اب یہ خانہ جو ہے اس کا، اب یہ اس کا تیسرا خانہ ہے، 517 518، یہاں پر 519 520 521 522 523۔ اب میں یہ کوشش کروں گا کہ آیا یہ نقش میں نے صحیح پر کیا ہے یا نہیں۔ تو میں یہاں سے جمع کروں گا، ٹھیک ہے، یہاں پر 17 آتا ہے۔ اب میں یہاں سے جمع کروں گا، یہاں پر بھی 17 آتا ہے، مطلب ہر خانے اب جس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ جمع کریں گے، ایسے جمع کریں گے، ایسے جمع کریں گے، اب جس سمت سے جمع کریں گے آپ کے اعداد ٹوٹل ایک ہی طرح کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، مطلب آپ ایسے جمع کریں گے تو وہیں اعداد آئیں گے، آپ ایسے جمع کریں گے وہیں اعداد آئیں گے، آپ ایسے ہی جمع کریں گے تو وہیں اعداد آئیں گے۔ اب اس کے نیچے ہم نے کیا لکھنا ہوگا، اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں۔ اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہوگا عزمتو علیکم و اقسمتو علیکم، یا موکلان حاضل نقش تسلط علی قلب و روح و جسد۔ یہاں پر آپ نے مطلوب کا نام لکھنا ہے، فلاں بن فلاں، مطلب یہاں پر آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے، فی حق کے وغرض و عشق فلاں بن فلاں، تاکہ بغیر دیکھے نہ قرار آئے، نہ نیند آئے، نہ سکون آئے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے پر آپ نے لکھنا ہوگا بحق کے حاضل نقش۔ اب دوستو آپ نے ایسے کتنے تعویذ لکھنے ہوں گے، تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اول تو آپ نے یہ ٹوٹل 14 تعویذ لکھنے ہوں گے۔ 14 تعویذ میں سے آپ نے ایک تعویذ کو، مطلب ایک کو آپ نے فولڈ کر کے، ایک تعویذ کو آپ نے فولڈ کر کے اپنے سیدھے بازو پر باندھنا ہوگا۔ اگر کوئی عورت اپنے محبوب کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو اس نے الٹے بازو پہ باندھنا ہوگا۔ اب 13 تعویذ باقی رہ گئے، تو 13 تعویذ میں سے ایک تعویذ لے کر اس کو آپ نے فولڈ کر کے پاک جگہ پر وزن کے نیچے رکھنا ہے، اور یہ وزن 10 کلو سے کم نہ ہو، اور ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر بے ادبی کا احتمال بھی نہ ہو۔ اب آپ کے پاس 12 تعویذ بچ گئے، 12 میں سے ایک تعویذ آپ نے دوسرا لے کر اس کو فولڈ کر کے آپ نے میوہ دار درخت، جس کو پھل لگتے ہیں، جس درخت کو مطلب پھلدار جو درخت ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے سبز کپڑے کے ساتھ پیک کر کے اس میں آپ نے لٹکانا ہے، اور ایسے لٹکانا ہے کہ اس کو اگر ہوا لگے تو وہ ہوا سے ہلتا رہے۔ ٹھیک ہے دوستو،
इस तरीके से आपने लगाना है। अब आपके पास 11 तावीज़ बाकी हैं। अब इन 11 तावीज़ की आपने बत्तियां बनानी हैं, ठीक है ना। बत्तियां किस तरह बनानी है ये भी मैं आपको सिखाता चलूं। बत्तियां आपने इस तरीके से बनानी, मतलब ये मेरे पास तावीज़ हैं तो इसको आपने यहां से देखें फोल्ड करना होगा। ऐसे आपने इसको फोल्ड कर दिया। अब इस सिरे से आपने आग लगानी है। अब आग तरीका क्या है, रोज़ाना इशा की नमाज के बाद इस पर आपने साफ रूही लपेट कर यहाँ पर निशान करना है ताकि आपको वाज़ेह रहे कि मैंने आग यहाँ से लगानी है। तो यहाँ पर आपने निशान लगा के इसको अच्छी तरीके से रूही इस पर लपेट कर फिर कोई धागा डाल दे। अब इसके चिराग आम बाजार में मिल जाते हैं, बाजार से आप इसका चिराग ले सकते हैं, वरना किसी बर्तन में आपने चंबेली का तेल, एक तो इत्र होता है चंबेली का और एक तेल होता है, आपने पंसार स्टोर से चंबेली का तेल लेना है। उसमें यानी प्लेट में या फिर दिए में या फिर कोई भी चीज़, आप चिराग भी ले सकते हैं, बाजार में मिल जाते हैं आसानी। तो उसमें आपने इसको रखना होगा और ऐसे रखना होगा कि ये सिरा इसका बाहर हो, बाकी ये तेल में डबोई हुई हो। तो इसको आपने यहां से आग देना होगा। अब एक बत्ती के जलाने का वक्त तकरीबन 30 मिनट है। 30 मिनट से कम कोई भी बत्ती ना जले। रोजाना आपका वक्त भी एक होना चाहिए और वक्त भी इशा की नमाज के बाद होना चाहिए। बवजह मजबूरी आप फौरन फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। अब बत्ती लगा लेने के बाद आपने इसको पढ़ना है और आहिस्ता आहिस्ता से और तसव्वुर से पढ़ना है ताकि आपका तसव्वुर कामिल हो। आपने ये तसव्वुर रखना है कि फलां शख्स जो हैं उस पर इस नक्श के मुअक्किलीन मुसल्लत होकर मेरी तरफ खींच रहे हैं, ना उसको करार आ रहा है, ना उसको नींद आ रही है, ना उसको चैन आ रहा है, ना उसको सुकून आ रहा है, बस वो मेरी मोहब्बत में बेकरार होके आ रहा है, मेरी तरफ मेरी जानिब आ रहा है। तो आपने ये तसव्वुर करके इसको बार बार पढ़ना होगा। और जब आप 14 तावीज़ लिख लें तो आपने इसको 41 मरतबा पढ़कर इन 14 तावीज़ात पर दम भी करना होगा। दम करने के बाद आपने तावीज़ फोल्ड करने होंगे। अब रोज़ाना एक बत्ती जलाकर आपने बैठकर चिराग को देखना होगा और आपने यही पढ़ना होगा। ठीक है ना दोस्तों, आपने चिराग को देखना होगा और यही पढ़ना होगा जो मैंने लिख के दिया है। अब रोज़ाना एक वक्त हो जाएगा, रोज़ाना एक बत्ती हो जाएगी। इंशाल्लाह 7वें दिन आपका मतलूब इतना बेकरार होगा कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वजीफ़ा टीवी के नाज़रीन, जैसे कि पहले अमल में आपने देखा, हमने आपको एक ज़बरदस्त अमल बताया। अब मोहब्बत के लिए ये दूसरा अमल है और मोहब्बत और मतलूब को हाजिर करने के लिए प्लेट का अमल। चंद चीज़ें जो इसमें लाजमी हैं वो आपने लाजमन करनी है, वो मैं आपको बताता चलूँ, आप नोट फरमा लें। अव्वल तो ये कि आपने एक चीनी की प्लेट लेनी है जो हर जगह पे तकरीबन मुयस्सर होती है और तकरीबन हर फर्द को पता है कि उस पर तावीज़ात लिखे जाते हैं। आप अगर किसी प्लेट की दुकान से जाके पता करेंगे कि हमने दम या कुछ लिखाई के लिए प्लेट खरीदनी है तो वो भी जान लेते हैं, वो भी वो प्लेट आपको देगा। अब जो अमल है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूं और आप भी कोशिश करें कि वीडियो अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि हर अमल आपको सही तरीके से समझ आ जाए। नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने प्लेट लेनी है तो एक प्लेट लेना है आपने और कोशिश ये करनी है कि उस पर फूल या फिर रंगाई ना हो, मतलब बिल्कुल सादा सफ़ेद हो। अब जैसे कि प्लेट इस तरह गोल होती हैं
تو اس میں آپ نے کسی بھی پین سے یا مارکر سے یا کسی بھی چیز سے آپ نے، میں یہاں پر اس سورت مبارکہ کا نام لکھ دیتا ہوں، سورت التوبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ والی 2 آیتیں، آخری جو 2 آیتیں ہیں، یہ آپ نے اس پر لکھنی ہیں۔ اب لکھ لینے کے بعد ان 2 آیتوں کے نیچے آپ نے لکھنا ہے فلاں بن فلاں، یہاں پر آپ نے مطلوب کا نام لکھنا ہے، علی محبت والعشق والمودت فلاں بن فلاں حاضر ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں تک آپ نے اس پر لکھنا ہے۔ یہاں پر اپنا نام بمائے والدہ لینا ہے اور یہاں پر مطلوب کا نام بمائے والدہ لینا ہے۔ یہ آپ یہاں پر سورت توبہ کی آیت لکھیں گے تو اس کے نیچے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اب یہ آپ کے پاس پلیٹ تیار ہو گئی۔ اب آپ نے شب جمعہ یا کسی بھی اچھی ساعتوں میں، سب سے بہتر شب جمعہ، جیسا کہ میں پہلے عمل میں بتا چکا ہوں کہ جمعے یا جمعرات کے دن آپ محبت کے اعمال کریں، تو بہتر یہ ہے کہ شب جمعہ میں بیٹھ کر اس پر اول آخر درود پاک کوئی سا بھی جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں یہ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ آخر تک 505 بار بنیتیں مطلوب کے حاضر ہونے کے پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ اب دم کر لینے کے بعد آپ نے پنسار سٹور سے موم خریدنا ہے، جس سے ہم موم بتی بھی بناتے ہیں۔ وہ موم ہر پنسار کے پاس بآسانی مل جاتا ہے، وہ آپ نے لینا ہے۔ اب اس پلیٹ کو ہلکی سی آنچ پر رکھ کے، آگ پر رکھ کر اس میں موم ڈال دے، اور موم کم از کم آدھا کلو ہو۔ اس میں موم ڈال کر آپ نے آگ لگا دینی ہے، مطلب ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے تاکہ پلیٹ گرم ہو۔ جیسی ہی اس میں موم پگھلنے لگے تو آپ نے انگلی سے اس پہ ایسے انگلی پھیرنی ہے تاکہ جو لکائی ہے وہ مٹ جائے۔ اب لکائی جیسی آپ کو لگے کہ لکائی مٹنے والی ہے تو اس میں تھوڑی سی شکر مطلب چینی ڈال دینی ہے۔ اب دوستو یہاں پر اگر آپ کو پلیٹ چھوٹی ملی ہے تو آپ 1 پاؤ آدھا پاؤ موم لے سکتے ہیں، اگر پلیٹ بڑی ملی ہے تو آدھا کلو لے لیں۔ اب جیسی ہی لکائی مٹ جائے اور چینی کی تاثیر ختم ہو جائے، مطلب چینی ختم ہو جائے، وہ موم کے ساتھ مکس ہو جائے، تو اس کو آپ نے اتار کر ٹھنڈا کرنا ہوگا۔ اس کو آپ پانی سے ٹھنڈا نہیں کر سکتے، ویسے ہی آپ رکھ دیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کی تسبیح بنانی ہے، مطلب اس کی آپ نے گولیاں بنانی ہے، ایسے گول گول، اور ایسے طریقے سے بنانی ہے کہ اگر اس میں آپ سوئی سے داغا اس کے، مطلب ان کو آپ پیرونا چاہیں تو اس کو آپ پیرو سکیں، تو اس سے 100 گولیاں آپ نے بنانی ہے، 100 کی ایک تسبیح آپ نے اس سے بنانی ہے۔ اب جیسی ہی تسبیح 100 دانے پورے ہو جائیں تسبیح کے، تو کسی بھی وقت آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں۔ ہر رکعت میں اگر آپ کو یہی دونوں آیتیں یاد ہیں تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد تو سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اچھی طریقے سے تصور کر کے ان آیتوں کو اس تسبیح
پر پڑھیں اور اس طریقے سے پڑھیں کہ یہ دونوں آیتیں اگر ختم ہو تو اس کے بعد آپ نے فوراً یہ نام لینا ہے، فلاں بن فلاں علی محبت، مطلب لقد جاءکم رسول من انفسکم الی الآخر۔ اب آپ نے یہ بھی کہنا فلاں بن فلاں علی محبت والعشق والمودت فلاں بن فلاں حاضر ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ نے اس کے ساتھ مطلب 100 مرتبہ یہ ہو جائے گا، 100 مرتبہ یہ دونوں ایک ہی طریقے سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب جیسی ہی آپ پڑھ لیں تو تسبیح کو کھول کر آپ رکھ دیں اور دیکھیں کہ مطلوب آپ کی محبت میں بیقرار ہوا ہے یا نہیں، اس پر اثر ہوا ہے یا نہیں۔ اگر اس پر اثر ہوا ہے تو تسبیح قبرستان میں دفن کر دیں، اگر فی الحال اثر نہیں ہوا تو دوسرے دن بھی اسی طریقے سے کر لیں۔ اب دوسرے دن آپ پھر دیں کہ اس پر اثر ہوا یا نہیں، اگر نہیں ہوا تو آپ تیسرے دن بھی ایسے کر لیں۔ تو تیسرے دن کرنے کے بعد انشاءاللہ مطلوب بیقرار ہو کر آپ کی محبت میں حاضر ہوگا۔ اگر بالفرض 3 دن میں یہ کام نہ ہو تو 7 دن میں سوال ہی انشاءاللہ پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا مطلوب بیقرار نہ ہو۔ بس اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ مقصد آپ کا جائز ہو، ناجائز کے لیے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ اب دوستو چند باتیں اس عمل کے بارے میں وہ بتانی آپ کو ضروری ہیں تاکہ اس عمل سے بھی آپ کو فائدہ ہو۔ جب تک انسان کسی عمل کو حاصل نہ کر لے اس وقت تک عمل میں تاثیر نہیں ہوتی۔ یہ عمل آپ اس طریقے سے تیار کر بھی لیں گے تو اس کی تاثیر واضح نہیں ہوگی، اور یہی عملیات کا اکثر دار و مدار ہیں کہ جو بھی بندہ کسی سے عمل کرتا ہے وہ عمل ہوتا نہیں ہے، کیونکہ عمل کے اصل لوازمات کوئی بھی نہیں بتاتا۔ یہاں پر ہم آپ کو اس عمل کا جو ایسے سمجھے کہ کی ہیں جس کے ذریعے سے یہ چلتا ہے وہ طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اگر اس کو آپ نے ناجائز کیا تو ایک تو آپ پر بندش لگ جائے گی، دوسرا آپ پر رجت بھی ہو سکتی ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ کو شدید قسم کے نقصانات آئیں گے۔ چونکہ یہ کلام ربی ہیں تو اس کو ناجائز آپ استعمال نہیں کر سکتے، صرف شادی کی نیت سے ہی استعمال کریں۔ اب ان 2 آیتوں سے آپ نے کام کیسے لینا ہوگا؟ تو دوستو کسی بھی آیت یا اسم ذات مبارکہ سے، اسم الہی سے آپ نے اگر کام لینا ہو تو اس کے مختلف اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ میں فی الحال آپ کو اس آیت کا بتا دوں۔ اس آیت کو آپ نے شب جمعہ میں 513 بار پڑھنا ہوگا بنیت زکوٰۃ۔ اب شب جمعہ میں جب آپ نے اس کو 513 بار پڑھا تو اب ہر روز آپ 313 بار پڑھیں گے۔ پھر دوسرا شب جمعہ آئے تو اس میں آپ نے پھر 513 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اب پھر آپ نے اگلے دن 313 بار پڑھنا ہوگا۔ تیسرا شب جمعہ آ جائے تو اس میں آپ نے 513 مرتبہ بنیت زکوٰۃ، یہ تمام بنیت زکوٰۃ پڑھنی ہے۔ اس میں اول آخر درود شریف آپ نے پڑھنا ہوگا۔ دوسری بات اس میں یہ ذہن نشین رکھیں کہ اس عمل کو شروع کرتے وقت اپنا حصار ضرور کریں۔ حصار کیا ہوتا ہے؟ اول آخر درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود پاک، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ چاروں کل، یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے نیت حصار کی رکھیں تو انشاءاللہ اس سے مزید فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اب اول آخر جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھ لیں۔ درمیان میں سے آپ نے اس عمل کو اس طریقے سے کرنا ہوگا، یہاں پر میں لکھ بھی دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور دوستو یہ عمل 3 شب جمعہ کا ہے، مطلب 3 ہفتے کا ہے۔ یہ عمل آپ نے مکمل کر لیا تو اس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب جب بھی آپ اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اس عمل کو کریں گے تو اس کے اثرات پہلے ہی دن مرتب ہوں گے، ورنہ دوسرے دن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ تیسرے دن
ضرور بالضرور اس کے اثرات ہوں گے۔ اب دوستو، ایک آدمی کے لیے آپ ایک پلیٹ استعمال کر سکتے ہیں، وہ پلیٹ آپ کسی دوسرے انسان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ جو آپ نے تسبیح کے دانے بنائے ہیں اس کو اور پلیٹ کو کام ہونے کے بعد قبرستان میں دفن کر دیں، کیونکہ اگر آپ اس کو قبرستان میں دفن نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس عمل کی آپ کو رجت ہو جائے۔ تو رجت سے محفوظ رہنے کے لیے پہلے اپنا حصار کریں اور بعد میں اس کو ضرور قبرستان میں دفن کریں۔ دوستو، اب ہم آپ کو تیسرا عمل بتاتے ہیں، اور تیسرا عمل ایک تعویذ ہے جس کو آپ نے خود لکھنا ہوگا۔ لیکن تعویذ بتانے سے پہلے میں چند باتیں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو ہمارے اعمال یا کسی بھی عمل سے فائدہ ضرور ہو، کیونکہ بعض بہنیں ان کو ضرورت ہوتی ہیں شادی کی، اور بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو محبوب نے چھوڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا پیسہ اور اپنا وقت عاملین پہ ضائع کرتے ہیں۔ تو ہم بلا بخل آپ کو ہر نقطے سے پردہ ہٹا کر ایک عمل بتائیں گے، آپ اس پر عمل کریں اور پھر کمال دیکھیں، آپ کو کسی کے پاس بھی جانا نہیں ہوگا۔ تو وظیفہ ٹی وی کے ناظرین، جو تیسرا ہمارا عمل ہے وہ ایک تعویذ ہے۔ اگر آپ کسی چینل پر کوئی وظیفہ دیکھ لیں یا کوئی نقش دیکھ لیں یا کوئی منتر دیکھ لیں یا ایسا ہی کوئی تعویذ ہو، تو پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب اکثر سوال کرتے ہیں زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ تو جس طرح ہم پیسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ وہ والی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ اس طرح لکھ دی جاتی ہے اور یہ زکوٰۃ اس طرح لکھی جاتی ہے۔ اب اس کی کیوں ضرورت ہوئی؟ یہ آیا صحابہ کرام سے ثابت ہے یا بزرگوں سے ثابت ہے؟ تو دوستو دیکھیں، صحابہ کرام کوئی بھی عمل پڑھتے تھے فوراً اثر ہو جاتا تھا۔ ہم اس عمل کو لاکھوں دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ تو ایک بات تو یہ کہ صحابہ کرام کے ساتھ نور مجسم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود موجود تھے، تو ان کا بھی فیضان تھا، ان کی بھی شفقت تھی۔ دوسرا یہ کہ نہ وہ غیبت کرتے تھے، نہ وہ جھوٹ بولتے تھے، نہ وہ حرام کھاتے تھے۔ تو وہ ایک عمل ایک مرتبہ بھی پڑھ لیتے تھے تو اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی تھی۔ اور ہم موبائل میں فلمیں دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں، اس کے بعد وظیفے بھی پڑھتے ہیں، نماز کا پتہ نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو پتہ نہیں ہمارے کپڑے صاف ہوتے ہیں یا نہیں، وضو کا طریقہ ہمارا صحیح ہے نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارے اعمال میں تاثیر نہیں ہوتی۔ تاثیر پیدا کرنے کے لیے مطلب آپ ایک چیز کو بار بار پڑھ رہے ہیں تو اس کی تاثیر آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو عاملین کی اصطلاح میں کہتے ہیں زکوٰۃ دینا۔ تو اس طرح اب جب بھی کوئی عمل محبت کا، کاروبار کا، جنات کا، جادو کا کرنا چاہیں تو پہلے اس کی زکوٰۃ دیں۔ جب آپ زکوٰۃ دے دیں اس کے بعد آپ اپنے لیے یا دوسروں کے لیے استعمال کریں، اس کا اثر فوری ہوگا۔ اور جب تک آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس عمل سے کبھی تو فائدہ ہوگا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ 10 مرتبہ آپ نے وہ عمل کیا ہوگا 40 دن تک، لیکن اثر نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ دیں۔ اب دوستو آتے ہیں آج کی تعویذ کی طرف۔ جو آج کا تعویذ ہے وہ ہمارا مثلث ہے، اور پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مثلث میں 9 خانے ہوتے ہیں اور مربع میں 16 خانے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا نقش ہے۔ سب سے پہلے
ہم اس نقش کو پر کریں گے تاکہ آپ کو ہر خانے کی سمجھ آ جائے اور آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اگر آپ کا طریقہ غلط ہوا تو اس نقش میں تاثیر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا خانہ یہ ہے، اس میں آپ نے 330 لکھنا ہے۔ دوسرا خانہ یہ ہے، اس میں آپ نے 331 لکھنا ہے۔ یہ تیسرا خانہ ہے، اس میں آپ نے 332 لکھنا ہے۔ یہ چوتھا خانہ ہے، اس میں آپ نے 333 لکھنا ہے۔ اب یہ پانچواں خانہ ہے، اس میں آپ نے 334 لکھنا ہے۔ اس خانے میں 335۔ اب یہ والا خانہ آپ نے لکھنا ہے 336۔ اب اس خانے کو آپ لکھیں 337۔ اب آپ نے اس خانے کو لکھنا ہے 338۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تو آپ کو نقش کا طریقہ میں نے سمجھا دیا کہ آپ نے اس طریقے سے نقش لکھنا ہوگا۔ اب نقش آپ نے کس چیز سے لکھنا ہوگا، کب لکھنا ہوگا اور کتنے نقوش آپ نے لکھنے ہوں گے، کیسے استعمال کریں گے، یہ میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جب تک آپ اس کو مکمل نہیں دیکھیں گے، اگر ایک بھی نقطہ رہ گیا تو آپ کے عمل میں تاثیر نہیں ہوگی۔ تو پہلے تو میں اس کے زکوٰۃ کا طریقہ میں اس کے بعد بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں اس کی استعمال کا طریقہ بتا دوں۔ اول تو وقت جو سب سے ضروری ہیں، پھر دن جو ضروری ہیں جس کی بنا ہمارا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اب سیاہی اس کو کس سے لکھنا ہے، پھر قلم اس کو کس قلم سے لکھنا ہے، پھر کاغذ کس کاغذ پر اس کو لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کو کس وقت کیسے لکھنا ہے۔ دوستو جیسے کہ پہلے اول عمل میں میں نے سارا کچھ آپ کو بتایا تھا، دن جمعرات اور جمعہ کا ہونا چاہیے۔ اب چاند کے یکم سے لے کر 14 تاریخ تک جو بھی جمعرات یا جمعہ آئے اس میں آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بلکہ یہ جو ہیں یہ وقت ہے جمعرات، یہ دن ہے، ٹھیک ہے، اور وقت جو ہے وہ صبح و عشاء، جس طرح میں نے پہلے عمل میں آپ کو بتایا تھا۔ تو وقت آپ نے یہ لینا ہے، دن آپ نے یہ لینے ہیں۔ سیاہی آپ زعفران کو عرق گلاب میں حل کریں۔ قلم آپ نے کون سا لینا ہوگا، لکڑی کا جو ہاں عام مل جاتے ہیں بازار میں، بچوں کے لیے جو پریپ میں یا پھر اولیاء اعلیٰ میں پڑھتے ہیں ان کے لیے قلم مل جاتے ہیں بآسانی، یا پھر آپ سرکنڈے کا بھی قلم بنا سکتے ہیں۔ کاغذ اس میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہوگی کہ آپ نے اس میں ہلکا سبز کاغذ لینا ہوگا۔ اگر آپ کے ہاں ہلکا کاغذ نہیں ملتا سبز رنگ کا، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کاغذ لینا ہے اور سبز رنگ کی سیاہی تو اس روئی کے ذریعے سے اس پہ لگانی ہے تاکہ کاغذ سبز رنگ کا ہو جائے۔ یہ آپ نے کاغذ استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آپ نے اس کی کتنے نقوش لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے آپ نے ٹوٹل 15 نقش لکھنے ہیں۔ اب میں ساری تفصیل آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے جب آپ یہ سارے تعویذ لکھیں تو لکھ لینے کے بعد ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پر آپ نے 822 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔
ٹھیک ہے دوستو، 822 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اب اس کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے وہ بھی میں بتا دوں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے نیچے آپ نے یہ لکھنا ہے، عظمت علیکم و اقسمت علیکم یا ماکلان حاضر تعویذ فلاں بن فلاں کو، یہاں پر طالب کا نام لینا ہے، کو میری محبت میں بے قرار حاضر کرو، یا کسی اور کا آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر فلاں بن فلاں کو فلاں بن فلاں کی محبت میں بے قرار حاضر کرو، یہ آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے۔ اب آپ نے اس کے 15 نقش بنانے، 15 نقش آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنے ہیں میں اس کا مکمل طریقہ آپ کو بتا دوں۔ 204 نقوش آپ نے فولڈ کرنے ہیں، 4 نقش آپ نے فولڈ کرنے ہیں۔ اب ان میں سے ایک بازو پر، جیسے کہ پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ عورت ہو تو وہ لیفٹ پہ اور مرد ہو تو وہ رائٹ بازو پہ باندھنے کا تعویذ۔ ٹھیک ہے دوستو، ایک گیلی جگہ پہ، اب یہ گیلی جگہ آپ گلدستہ جہاں پر گلدان ہوتے ہیں نا، جس میں پھول ہوتے ہیں، گملہ، اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جگہ ہر حالت میں پاک ہونا چاہیے۔ دریا کے کنارے یا ندی کے کنارے بھی اس کو دفن کر سکتے ہیں، لیکن یہ پاک جگہ ہونی چاہیے، ناپاک جگہ نہ ہو جہاں پر ناپاک پانی ہوتے ہیں، وہاں پر آپ نے اس کو دفن نہیں کرنا۔ اب تیسرے کو آپ نے 2 قبروں کے درمیان دفن کرنا ہے، اور چوتھے کو پلدار درخت کے ساتھ، جس درخت پر پل لگتے ہو وہاں پر آپ نے اس کو لٹکانا ہے، اس طریقے سے کہ اس کو اگر ہوا لگے تو ہوا سے ہلے۔ تو دوستو یہ 4 تعویذ آپ نے استعمال کر دیا، اب 15 میں سے 11 بچے ہیں، تو 11 کہ آپ نے جس طریقے سے پہلے عمل میں نے بتایا تھا کہ بتی آپ نے کس طریقے سے بنانی ہے، اسی طریقے سے بتی بنا کر روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک بتی آپ نے سلگانا ہے، مطلب اس کو آگ لگانی ہے، اس چراغ کا منہ آپ نے مطلوب کی طرف کرنا ہے، اور پہلے ہم عمل میں نے بتایا تھا کہ اس کو آپ نے کس تیل میں جلانا ہے اور کس طریقے سے، تو اس طریقے سے آپ نے اس کو جلانا ہے۔ اب آپ نے روزانہ بیٹھ کر سورہ اخلاص 313 بار پڑھنا ہے، مطلب روزانہ جب آپ پڑھیں گے تو جب آپ بتی کو آگ لگائیں گے تو آپ سورہ اخلاص جو ہیں وہ 313 بار پڑھیں گے مطلوب کے تصور سے۔ یہ 11 دن کا عمل ہے، اس میں نام صرف طالب اور مطلوب کے آتے ہیں، اور اگر آپ شادی کے لیے عمل کرتے ہیں، مطلوب کے والدین اور گھر والے یا سارے ناراض ہیں، وہ رشتے سے خوش نہیں ہیں، رشتہ نہیں دینا چاہتے، آپ اس کے لیے بھی آزما لیں، انشاءاللہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے اور ہر حال میں آپ کو رشتہ دیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر مطلوب کو پہلے آپ سے محبت تھی تو کسی نے درمیان میں جادو کر دیا یا تعویذات کے ذریعے سے، یا پھر کسی نے آپ کے خلاف اس کو بھڑکا دیا اور اب اس کے دل میں آپ کے لیے مکمل نفرت ہے، تب بھی آپ اس عمل کو کریں، اس عمل سے ہی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب تیسری بات یہ کہ کبھی کبھار مطلوب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جیسی ہی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہیں یا کچھ غریبی آتی ہیں تو مطلوب ہمیں چھوڑ دیتا ہے، کسی اور کا ہاتھ تھام لیتا ہے، تو اس مطلوب کے لیے بھی آپ اس عمل کو 100% یقین
کے ساتھ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی اثر ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ اس نقش میں ہم کیسی تاثیر پیدا کریں کہ اس میں واقعی تاثیر ہم اپنے لیے کریں یا پھر کسی دوسرے کے لیے کریں، اس میں فوراً اثر ہو۔ تو حاضرین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نئے چاند کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہیں اس میں اس تعویذ کو آپ نے لکھنا ہوگا۔ نئے چاند میں آپ نے اس کو شروع کرنا ہوگا، اور یہ آپ نے روزانہ ایک وقت رکھ کے، مطلب آپ 11 دن تک ایک ہی وقت رکھ کے، آج آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس نقش کو لکھا تو کل بھی آپ عشاء کی نماز کے بعد لکھیں گے، پرسوں بھی 11 دن تک آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد لکھیں گے۔ میں مکمل طریقہ لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں دوستو، یہ عمل 11 دن وقت اور جگہ ایک، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بال پوائنٹ سے لکھنے ہیں، مارکر سے لکھنے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں۔ نیت یہ کرنی ہوگی کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اگر آپ فجر کے بعد لکھ سکتے ہیں اس وقت بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ کے لیے آسانی، آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں۔ اب اس نقش کو روزانہ آپ نے 41 عدد لکھنا ہوگا۔ 41 عدد نقش آپ ایک صفحے پہ لکھیں گے۔ جیسے ہی آپ مکمل کر لیں، اس پر 71 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کریں۔ ان تمام تعویذات کو اپنے سامنے رکھ کر 41 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس پر دم کریں۔ اب یہ ایک دن کی جو نقوش ہے، نقوش آپ کے مطلب ایک صفحے پہ ایسے آئیں گے، تو اس کو آپ نے علیحدہ علیحدہ کاٹنا ہوگا۔ مطلب 41 نقوش آپ نے ہر نقش کو علیحدہ علیحدہ کاٹنا ہوگا۔ اب اس کو آپ کسی ڈبے میں یا کسی بھی ایسی چیز میں جو بند ہو اس میں آپ محفوظ رکھیں۔ جو ٹوٹل 11 دن کے نقوش ہو جائیں، مطلب روزانہ آپ جس وقت لکھتے ہیں 41، اس طرح 11 دن کے نقوش جو اکٹھے جمع ہو جائیں تو اس کو آپ آٹے میں، مطلب تھوڑا آٹا لیں، آپ اس کو اچھی طرح گوندھ لیں۔ اب مطلب کہ آپ آٹا لیں، اس کو گوندھ لیں۔ اب اس آٹے میں آپ نے ان تعویذ کو گولا بنانا ہے، جس طرح عام پیڑا بنا لیتے ہیں نا، اس طرح آپ نے گولا بنانا ہے اس کا۔ اب اس کو آپ جاری پانی میں ڈال دیں۔ اگر کوئی بھائی یا بہن ایسی جگہ پہ ہیں کہ جاری پانی وہاں پر نہیں ہے، تو اس کو آپ نے کسی بھی پاک جگہ پہ آپ نے دفن کرنا ہے جہاں پر صاف پانی ہو۔ مطلب آپ گملے میں بھی دفن کر سکتے ہیں، ایسی جگہ پر اگر کوئی کیاری ہے اس میں بھی آپ دفن کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ نے آٹے میں بند کر کے وہیں آٹا آپ نے دفن کرنا ہوگا۔ تو یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس عمل سے کسی بھی طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ محبت کا کوئی بھی سخت کام ہو، آپ کو جو پہلے طریقہ بتا دیا، آپ اس طریقے سے اس سے کام لیں، انشاءاللہ آپ کا کام 100% ہوگا۔ اسی لیے لوگ عاملین کبھی ایک عامل سے اپنا عمل کروا دیتے ہیں، کبھی دوسرے عامل سے، کبھی تیسرے عامل سے، لیکن تاثیر نہیں ہوتی۔ بعض بہنیں اور بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں تعداد میں ایسے پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اصل میں ہم نے اس چیز کو اپنے قبضے میں نہیں کیا ہوتا، تو اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ اس میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ وظیفہ ٹی وی کے حاضرین و ناظرین، محبت کا یہ چوتھا عمل
اس عمل کو میں نے خود کئی مرتبہ آزمایا اور بہت ہی زیادہ مجرب پایا۔ تو انشاءاللہ آپ بھی میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو محبت کے لیے آپ کو نہ تو کسی عامل کے پاس جانا ہوگا، نہ ہی کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، نہ ہی 21، 22، 23 دن تک وظیفے پڑھنے ہوں گے، بلکہ اس کا اثر 24 گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ دوستو یہ میں نے خود کئی مرتبہ آزمایا ہے، تو اگر آپ اس کو آزمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اب دوستو اس عمل کی پوری آپ ترتیب سمجھے اور ترکیب بھی سمجھیں تاکہ اس میں کوئی غلطی آپ سے واقع نہ ہو۔ اول تو سب سے پہلے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو پہلے اعمال میں نے آپ کو بتا دیا کہ وقت کی پابندی، کس سیاہی سے آپ نے لکھنا ہے، کس قلم سے آپ نے لکھنا ہے۔ آپ نے یہ بات سب سے مقدم رکھنی ہوگی کہ آیا یہ میرا محبت کا عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، یا پھر جس کے لیے میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں میری نیت کیا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت غلط ہے تو ان اعمال سے آپ دور رہیں، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہم ناجائز کے لیے کوئی روحانی عمل کرتے ہیں تو اس عمل سے وہ ناجائز کام ہمارا ہوتا تو نہیں ہے، بلکہ جس کے لیے ہم نے کیا ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلے آپ اچھی طرح سوچیں میرا مقصد جائز ہے یا نہیں ہے۔ اب دوستو چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا نام، بمائے والدہ، اس کے آپ نے اعداد لینے ہیں۔ اعداد پہلے عمل میں نے آپ کو بتائے تھے کہ آپ نے کس طرح لینے ہیں، پورا شیڈول میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ اب اس کے بعد آپ نے مطلوب جو آپ کا ہے، مطلوب بمائے والدہ، اس کے آپ نے اعداد لینے ہیں۔ اب اس کے بعد پہلا قانون، اس کے اعداد آپ نے لینے ہیں۔ اس کے اعداد آپ نے 313 لینے ہوں گے۔ اب دوسرا قانون، تو اس کے اعداد آپ نے 240 لینے ہوں گے۔ دوستو یہاں پر ہر ایک نام کے اعداد نکالنا اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنا، یہ ویڈیو بڑی طویل ہو جائے گی، تو اس لیے میری کوشش ہوگی کہ ویڈیو مختصر ہو اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ واقعی یہ عمل اسی طریقے سے ہے، وہ میں نے ایسے کیا اور میرا کام بھی ہوا۔ تو اب آپ نے ان ناموں کے اعداد لینے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس کے لے لیتا ہوں 312، اس کے میں لے لیتا ہوں 418۔ یہ میں نے مثالاً لیے ہیں، آپ نے خود اپنے نام کے اور مطلوب کے نام کے اعداد نکالنے ہوں گے اور وہی لینے ہوں گے۔ یہ میں نے لے لیے 240۔ اب ان کو آپس میں جمع کریں گے، یہاں پر 13، یہاں پر 8، یہ 12، مطلب یہ ٹوٹل اعداد بن گئے 1283، 1283 عدد ٹوٹل بن گئے۔ اب ہم نے اس سے نقش مثلث نقش، جس کے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مثلث نقش کے 9 خانے ہوتے ہیں، وہ نقش ہم نے اس سے بننا ہے اور پھر اس
استعمال کرنا ہے، 3 عدد ہم نے نقش لکھنے ہوں گے اور استعمال کرنے ہوں گے، تو اس کا اثر بھی انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہوگا، اور اب صاف آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی میرے نقش نے جو ہے نا اثر کر دیا، میرے تعویذات نے اثر کر دیا۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ وہ مطلوب جس کے لیے ابھی تک آپ سب سے بڑے عاملین سے عمل کروا چکے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، آپ بڑے بڑے 40 دن کے وظیفے 6 ماہ تک پڑھ چکے ہیں مگر کوئی بھی ذرا برابر فرق نہیں ہوتا، تو آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کا مدعا حاصل ہوگا۔ تو دوستو اس سے ہم نے نقش مثلث بنائے، جو پہلے عمل میں نے آپ کو بتا دیا کہ نقش مثلث کا قانون ہے کہ اس سے 12 نفی کیا جائے، آپ بھی ٹوٹل اعداد سے 12 نفی کریں گے۔ یہاں پر 1 اب 7 2 1 یہ ٹوٹل اعداد آ گئے۔ اب اس کو ہم نے 3 پر تقسیم کرنا ہے۔ مثلث کا یہ قاعدہ ہے کہ جو ٹوٹل اعداد ہوں ان اعداد میں سے 12 نفی کرے اور 3 پر تقسیم کریں۔ اب 4 3 12 7 آیا تو 2 3 6 یہاں پر ایک آیا، ایک یہاں سے لیا، اب 3 3 9، تو اس سے باقی بچا 2۔ اب دوستو یہ ہمارے نقش میں کبھی آپ کے نقش میں 1 بچے گا، کبھی 2 بچے گا مثلث میں، تو اس کو آپ نے کس طریقے سے نقش پر کرنا ہے تاکہ آپ کا نقش صحیح آئے، غلط نہ آئے، تو یہ طریقہ بھی انشاءاللہ اسی میں آپ سیکھ لیں گے۔ آپ ہر قسم مثلث، نقوش اور جو تعویذات ہیں وہ آپ لکھ سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر 1 باقی ہو تو کیا کرنا چاہیے، اگر 2 باقی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، یہ طریقہ بھی انشاءاللہ آپ اسی میں سیکھیں گے۔ اب 423 ہمارے پاس اعداد آئے، ان سے ہم نے نقش پر کرنا ہے اور 2 باقی ہیں، اس کو ہم نے اس نقش میں ضم کرنا ہے تاکہ ہمارا نقش ہر طرف سے صحیح آئے۔ اب دوستو سب سے پہلے میں آپ کو مثلث کا قاعدہ بتا دوں تاکہ اس نقش کو پر کرنے میں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ آپ کے تقسیم کرنے سے یا 1 بچے گا یا 2 بچے گا تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ میرا نقش میں جس طرف سے بھی جمع کرتا ہوں غلط آتا ہے، تو تب آپ کو پریشانی ہوگی کہ اور آپ کا نقش بھی کام نہیں کرے گا، تو اس لیے آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے میں پہلے آپ کو طریقہ سمجھا دوں تاکہ ہر عمل میں یہ طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کوئی بھی تعویذ لکھیں تو اس میں آپ کو نقش پر کرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، مثلث میں تقسیم سے اگر 1 باقی ہو تو خانہ نمبر 7 میں 2 کا اضافہ کریں۔ ویسے تو دوستو میں نے پہلے جو ویڈیوز تھی اس میں آپ کو طریقہ بتا دیا کہ ایسے اس طریقے سے آپ نے خانوں میں لکھنا ہوگا، اور یہاں پر جو آپ نے اعداد لکھے ہیں اب اس میں 1 1 بڑھانا ہوگا، لیکن اگر تقسیم سے 1 باقی ہو تو 7ویں خانے میں 1 کے بجائے آپ نے 2 اعداد بڑھانے ہوں گے۔ یہ طریقہ میں پورا ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب نمبر 2، مثلث میں تقسیم سے اگر 2 باقی ہو تو خانہ نمبر 5 میں 2 کا
اضافہ کریں. ٹھیک ہے دوستو. اب اگر آپ نے تقسیم کیا ٹوٹل اعداد کو 3 پر اور اس سے 2 باقی رہا تو آپ نے جو ہے نا چوتھے خانے میں، سوری یہ 5واں خانہ میں نے لکھا، یہاں پر چوتھا خانہ نمبر 4 میں آپ نے 2 کا اضافہ کرنا ہوگا. تو یہ مثلث کا قاعدہ ہے. اب جو نقش ہم نے پر کرنا ہے، جو ہمارے پاس اعداد آئے تھے، ہم یہ نقش پر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا. آپ دیکھیں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں. دیکھیں ناظرین، ہمارے پاس ٹوٹل جو اعداد تھے وہ 423 تھے. یہ ہمارا پہلا خانہ ہے. اس میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو خانوں کی سمجھ آ جائے. دوسرا یہ کہ جو نقش میں پر کر رہا ہوں یہ آتشی چال کا ہے. ہمیشہ یاد رکھے مربع اور مثلث اس کے 4 چالیں ہیں: آتشی، آبی، بادی، خاکی. تو انشاءاللہ اس چینل پر یہ سارے طریقے آپ سیکھ لیں گے. یہ نمبر 8 اور یہ نمبر 9. اب چونکہ یہ پہلا نقش جو ہے اس میں ہم نے 3 نقش اس عمل میں پر کرنے ہیں. جو پہلا نقش ہے وہ ہم نے آتشی چال سے پر کرنا ہوگا. تو یہ آپ دیکھیں 423. اب یہاں پر ایک کے اضافے سے ہم نے اس نقش کو پر کرنا ہے. 423، 424. اب یہ تیسرا خانہ ہے، یہاں پر 425. اب یہ چوتھا خانہ ہے. چونکہ ہمارے پاس تقسیم سے 2 باقی تھا تو اس میں ہم نے 2 کا اضافہ کرنا ہوگا، مطلب 425 ہیں. عام روٹین میں اگر ہم اس کو لکھتے تو 426 یہاں آتا، لیکن یہاں ہم 427 لکھیں گے. ٹھیک ہے دوستو، یہاں پر ہم نے 2 کا اضافہ کیا. اب یہاں پر پھر ویسے ہی چال سے 228، 428، 429، 430. اب 431، 432. ٹھیک ہے دوستو. تو یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس اب نقش کو ہم اگر اس طرف سے بھی جمع کریں گے، اس طرف سے بھی جمع کریں گے، سارے سائڈوں سے، بس ہمارے پاس ایک ہی وہ آئیں گے. اب آپ دیکھیں 5 اور 7 یہ 12 ہو گئے اور یہ اس میں جمع کرے 13 آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 3 آ گیا. اب یہاں پر دیکھیں یہ 8 اور 2 10 اور یہ 1 3 13. اب یہاں پر دیکھیں 9 اور 4 اگر آپس میں جمع کریں 13 آئے گا. ہر طرف سے اگر اب ہم اس سائڈ پہ جمع کریں تو یہ دیکھیں 1 اور 3 4 اور 9 13. یہ بن گئے 5 8 0. یہ 13 بن گئے 7 2 9 4 13. یہ مطلب اس سائڈ سے اس سائڈ سے اس سائڈ سے یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ ہر سائڈ جس سائڈ پہ آپ جمع کریں گے یہ ٹوٹل ایک ہی قسم کے اعداد آئیں گے. اگر ایک سائڈ پر آپ کے اعداد غلط آتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نقش غلط ہے، آپ نے نئے سرے سے اس نقش کو پر کرنا ہوگا. اب دوستو یہ 3 نقش ہم نے لکھنے ہوں گے. پہلا نقش تو میں نے بتا دیا، آتشی چال سے آپ نے، اس چال سے آپ نے 2 نقش پر کرنے ہوں گے. کتنے؟ آپ نے اس کے 2 نقش پر کرنے ہوں گے، 2 نقش. اور ایک آپ نے خاکی چال سے پر کرنا ہوگا. اب اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو نقوش بتا دوں تاکہ آپ کو لکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. اب یہاں پر ہم بادی نقش بلکہ خاکی نقش لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں ہمارا جو آتشی چھال تھا وہ ہم نے کس اور انداز سے لکھا اور اس کو ہم کسی اور انداز سے لکھیں گے. ہمارا پہلا خانہ یہ ہوگا، آتشی میں پہلا یہ تھا، اب یہ ہے. دوسرا یہ ہوگا،
یہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، یہ ہمارے پاس یہ 9 خانے ہو گئے۔ اب ہم اس میں وہی اعداد لکھتے ہیں، تو 423۔ اب ہم نے دوسرے خانے میں 1 کا اضافہ کر کے اس کو لکھنا ہوگا 424۔ اب تیسرے خانے میں 425۔ یہ چوتھا خانہ ہے، چونکہ تقسیم سے 2 باقی تھا تو اس میں ہم لکھیں گے 427، مطلب 427 ہم نے یہاں پر لکھا۔ اب یہاں پر پھر 428، 429، 430، یہ 431 اور یہ رہا 432۔ اب دوستو ہم اس کو کسی بھی سائڈ پر جمع کریں گے تو اس کے اعداد برابر آئیں گے، ہر طرف سے ایک ہی اعداد آئیں گے۔ کسی بھی طرف سے اگر اعداد کم یا بیش ہو تو اس کا مطلب ہے ہمارا نقش صحیح پر نہیں ہوا، ہم نے کہیں پر غلطی کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو تو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس تمام تعویذات مطلب 3 تعویذات آپ نے 2 اس چال سے لکھنے ہیں آتشی اور 1 خاکی چال سے لکھنا ہے۔ اب ان تینوں تعویذوں کو آپ نے فولڈ کرنا ہے۔ فولڈ کرنے سے پہلے یہ سارا کچھ لکھ کے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اللہم سخر قلبِ والروح وجسد و تمام اندام بدن۔ یہاں پر آپ نے مطلوب کا نام لکھنا ہے، فلاں، میں صرف فلاں لکھ لیتا ہوں، آپ نے فلاں بن فلاں، مطلب آپ نے مطلوب کا بمائے والدہ لکھنا ہے، فی حق وغرض والعشق والمحبت فلاں بن فلاں۔ یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ یہ تینوں تعویذوں کے نیچے آپ نے لکھ کر ان کو اچھی طریقے سے فولڈ کر دینا ہے۔ اب ان کے استعمال کا طریقہ آپ نوٹ فرما لیں تاکہ اس کو آپ اچھی طریقے سے استعمال کریں اور آپ کا کام بھی یقینی ہو۔ جو سب سے نمبر پہلا نقش آپ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے دوستو، جو سب سے پہلا نقش آپ نے لکھا ہے اس کو آپ پہلے بازو پر باندھ لو گے۔ باقی تعویذات تب استعمال کرو گے جب آپ پہلا تعویذ جو ہے آپ بازو پر باندھ لو۔ اب نمبر دوسرے تعویذ، اس کو آپ نے یہ تعویذ جو ہے اس کو ہم نمبر 2 کہتے ہیں، خاکی چال کا، خاکی چال۔ اس کو آپ وزن کے نیچے رکھ دیں گے۔ اچھا یہ دوستو یاد رکھیں، یہ تعویذ آپ نے کسی اونچی جگہ پر، مطلب جہاں پر کسی کے پاؤں نہ پڑتے ہو، جہاں پر بے ادبی کا احتمال نہ ہو، تو وہاں پر آپ نے 10 کلو سے کم نہ ہو زیادہ ہو اس وزن کے نیچے رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم وزن کے نیچے جب رکھتے ہیں تو وزن تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن تعویذ پر دباؤ نہیں ہوتا۔ تو ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے تعویذ پہ دباؤ ڈالنا تاکہ تعویذ ٹائٹ رہے۔ تو اسی طریقے سے بس یہ آپ کا تعویذ ایکٹیو ہو جائے گا، پھر کام کرے گا۔ اب تیسرا تعویذ جو آتشی چال کا آپ نے 2 لکھے تھے، ایک تو بازو پر باندھ لیا، اب ایک آپ نے خاکی چال کا وزن کے نیچے رکھ دیا۔ نمبر تیسرا تعویذ آتشی چال سے وہ اب آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کو آپ نے آگ لگا دینی ہے۔ مطلب ایسے تعویذ پکڑ کے یہاں سے کہیں سے بھی آپ آگ لگا دے سکتے ہیں تاکہ اس کی راکھ بن جائے۔ اب سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی سی راکھ آپ لے لیں اور اپنے ہاتھ پہ لگا لیں اور اپنے مطلوب سے مصافحہ کریں، تو انشاءاللہ جیسی آپ اس سے مصافحہ کریں گے
اس کے دل میں فوراً آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر بالفرض آپ ایسا نہیں کر سکتے، مطلوب سے آپ کی بالکل بات ہی کرنا بند ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، پھر آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ یہ راکھ کسی کو دے کر مطلوب کے گھر میں ڈال دیں، جگہ جگہ پہ ڈال دیں۔ اگر آپ کسی کو مطلوب کے گھر کے پاس بھی نہیں بھیج سکتے، مطلب گھر میں نہیں بھیج سکتے، تو جس راستے سے مطلوب روزانہ گزرتا ہو یا گزرتی ہو، اس راستے میں اس گھر کے قریب ڈال دیں، اور ایسے طریقے سے ڈالیں کہ جہاں پر گندا پانی نہ آتا ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، اب دوسری بات یہ سمجھ لیں، اگر یہاں پر جو جلانے والا تعویذ ہے اس میں اگر یہاں پر کوئی نام جیسے شفیع اللہ یا پھر عصمت اللہ یا اس طرح کوئی اللہ کا نام آئے، تو اس میں سے آپ نے صرف شفیع کو لکھنا ہے، اللہ کو نہیں لکھنا۔ اب یہاں پر محمد جبران آئے گا تو میں جبران لکھوں گا، محمد نہیں لکھوں گا، کیونکہ اس کو جلاتے وقت ان دونوں عظیم ناموں کی بے ادبی ہوگی، اور اب آپ جب راکھ ڈالیں گے ادھر زمین پر بھی تو اس کی بے ادبی ہوگی۔ تو اس میں جلانے والے میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک نہ لکھیں۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا نام ہی محمد احمد ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس نے یہ کرنا ہے، محمد احمد ان دونوں کے اعداد لینے ہیں۔ جس طرح ہم نے ناموں کے اعداد لیے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے محمد احمد کے اعداد لینے ہیں۔ اب فلاں بن فلاں جب فی غرض والعشق والمحبت، یہاں پر آپ نے اپنا نام لینا ہے، اور اپنی والدہ کا نام، یہاں پر محمد احمد، ان کے اعداد میں ویسے مثال 523 ہے، تو ان کے اعداد 523 ہیں، تو میں یہ بھی لکھ دوں گا بن فلاں، یہاں پر والدہ کا نام۔ اس طرح آپ نے اعداد لینے ہیں۔ ٹھیک ہے نا دوستو، اللہ تعالیٰ کے نام مبارکہ، اسماء مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ کے اسماء مبارکہ ایسی تعویذ میں جس کو آپ جلائیں کہیں پر ڈالیں تو اس میں نہ لکھیں، اس میں بے ادبی ہوتی ہیں، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ نے اس میں یہ نام نہیں لکھنے۔ جہاں پر بالکل مطلب محمد احمد دونوں میرے محبوب کے نام ہیں، تو ان کی بے ادبی کے بجائے ہم اعداد لیں گے۔ اب اگر کسی کا نام محمد امین ہے تو امین آپ لکھ سکتے ہیں، محمد ان میں سے ہٹا دیں، تو اس طرح امین اللہ ہے، امین لکھ سکتے ہیں، اللہ آپ ہٹا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہوگا۔ اب اس کو جلائیں اور 3 طریقوں سے استعمال کریں، یا تو ہاتھ پر مل لیں اور مطلوب سے مصافحہ کر لیں، بس کام ہو گیا، یا اس کے گھر میں کسی کو بیچ کر ڈلوا دیں، یا پھر اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے اس کی راہ میں، ایسی راہ میں جہاں سے وہ گزرتا ہو وہاں پر ڈال دینی ہے۔ انشاءاللہ اس کی گارنٹی ہے 24 گھنٹوں میں آپ کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا۔ اب دوستو ایک طریقہ یہ کہ جس دن یا جس وقت آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو گیا تو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ ان تعویذات کا آپ نے 1.25 کلو مٹھائی لے کر اس پر آپ نے کوئی بھی آیت جو آپ کو یاد ہو، آیت الکرسی بھی آپ پڑھ کے اس پہ دم کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص وغیرہ چند بھی شامل کر کے وہ اس پر دم کریں، اور یہ کہیں کہ یا اللہ یہ میں نے اپنی طرف سے اس تعویذ کا صدقہ دے دیا، آپ اپنے دربار میں قبول منظور فرما لیں۔ یہ صدقہ اس لیے ہے کہ دوبارہ اس عمل کو کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی، آپ کا مطلوب ساری عمر کے لیے آپ کا ہو جائے گا۔ اب یہ بھی سمجھ لے کہ یہ آپ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، ناجائز کے لیے نہیں کر سکتے۔ وہ بہنیں جن کے شوہر طلاق دینے پر تلے ہوئے ہیں، غلط تعلقات رکھتے ہیں جگہ جگہ پہ، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کسی دوسرے تعویذ کی ضرورت ہی پیش نہیں ہوگی۔ وہ بھائی جن کی بیویاں کسی اور کے ساتھ چکر میں پھنس گئی ہیں، اب طلاق مانگ رہی ہیں، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بچ جائے، تو آپ نے اس طریقے سے عمل تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ نہ کسی عامل کے پاس آپ کو جانا ہوگا، نہ ہی کسی کو پیسے دینے ہوں گے،
نہ ہی کسی سے تعویذ لینا ہوگا، نہ ہی لمبے لمبے آپ نے وظیفے پڑھنے ہوں گے. بس یہ ایک کام آپ کا انشاءاللہ، یہ 3 تعویذ آپ کا کام ایسے طریقے سے کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب دوستو، یہ سارے اعمال بتانے کا مقصد یہی ہے کہ میری پیاری بہنیں اور بھائی جو بار بار عاملین سے لٹ چکے ہیں اور جنہوں نے اپنے پیسے برباد کیے ہیں، وہ خود اپنا کام کریں اور تسلی سے کریں اور گھر میں باپردہ رہ کر ہی کریں. تو میں تو امید کرتا ہوں یہ سارا کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں ای میل کریں، آپ کے ہر ای میل کا ہم تسلی بخش جواب دیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہاں، آپ ہم سے فون کے بارے میں، فون نمبر کے بارے میں یا واٹس ایپ کے بارے میں بار بار اصرار نہ کریں، کیونکہ وہ ہم دینا چاہتے ہیں لیکن پھر لوگ ہوتے ہیں نہ وظیفے کا وقت دیکھتے ہیں، نہ کام کا وقت دیکھتے ہیں، ہر وقت کال پہ کال. تو اس لیے آپ صرف اور صرف ای میل پہ رابطہ کیجیے گا.